हाँ जी, मसीह यीशु के पाक और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम मकाशवा के तकरीबन हाफ के ऊपर हम आ गए, तकरीबन हाफ के ऊपर। और इस सेकंड पार्ट में मैं चाहूँगी कि आपको ख़ास बातें जो हमें जानना ज़रूरी है मकाशवा की, वो मैं आपके लिए आपकी खिदमत में रखूँगी। और इससे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मकाशवा जो है एक बाइबल मुक़द्दस की बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, जिसमें आने वाले वक्तों के मुतालिक हमें बताया गया है जो आने हैं वक्त। और ख़ास तौर पे जब हम 11 चैप्टर से शुरू करेंगे, इससे ख़ास तौर पे वो बातें हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यस्सु मसीह का मकाशवा है जो यस्सु मसीह को खुदा की तरफ से मिला है, ठीक है। और खुदा ने इसलिए यस्सु को दिया कि वो अपने बंदों को दिखाए। और यस्सु ने क्या किया, अपने फरिश्ता को भेजकर यूहन्ना के ऊपर ज़ाहिर किया। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, पहला बाब और उसकी पहली आयत से ही है। यस्सु मसीह का मकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और उसने यानी कि यस्सु ने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, ठीक है। और ये जो है, जो मकाशवा की किताब हमारे पास आई है, वो इसी तरह से आई है। और लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। जो पढ़ता है, जैसे मैं पढ़ूंगी तो मैं मुबारक होंगी, जो सुनेंगे वो मुबारक होंगे, और जो अमल करेंगे वो उससे भी ज़्यादा मुबारक होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका घराना मुबारक हो तो अपने घर में मकाशवा को पढ़ा करें। आपको पता होना चाहिए कि अबलीस ने को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत बरकत वाली बुक है, इसलिए उसने लोगों को इस बुक को पढ़ने से डरा दिया हुआ है। लोग बहुत बहुत रूहानी लोग भी डरते हैं। और अमेरिका में भी मैंने सुना कि पास्टर्स को निकाल दिया जाता है जो पास्टर्स इस बुक के ऊपर मैसेज देते हैं। और बहुत से पास्टर बेचारे ऐसे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, कि वो अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो इस मकाशवा को बिल्कुल भी नहीं टच भी नहीं करते। तो ये सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपको ज़रूरी आपको जानना। और यही चीज़ मेरी खुदावंद ने दिल में डाली कि मैं आपको मेन बातें, जो ख़ास बातें, जब मैंने मकाशवा की पूरी बुक को पढ़ा तो जो ख़ास बातें खुदावंद ने मेरे लिए मुझे बताई, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब हम चैप्टर 11 की तरफ आते हैं। 11 चैप्टर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें उन दो गवाहों का जिक्र है जिन्होंने आना है, और हमें जानना बहुत ज़रूरी है इनके मतलब। तो मैं आपको बाइबल में से अभी पढ़ के सुनाती हूँ। मकाशवा की किताब, उसका 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर की 3rd वर्स से मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। 1260 दिन जो है वो 3.5 साल बनते हैं। और नबूवत खुदा, यानी कि खुदा मौका देता रहेगा। जैसे अभी भी खुदा ने 2020 में इतनी बुरी वबा भेज के पूरी दुनिया के ऊपर, और खुदा ने बताया खुदा ने बताया लोगों को कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू आए। तो खुदा तब भी, जब ये दो गवाह आएंगे, ये नबूवत करेंगे 1260 दिन तक, यानी कि 3.5 साल तक, 3.5 साल तक। और इनके मतलब लिखा है, ये वही जैतून के 2 दरख्त हैं और 2 चरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं। और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके दुश्मनों को खा जाती है। और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ज़रर पहुंचाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि वो खुदा की बातें कर रहे हैं। तो जब खुदा की बातें करते होंगे वो, और उनको जो लोग ज़रर पहुंचाना चाहेंगे, उनके मुंह से आग निकलेगी, और आग निकल कर उनको ख़त्म कर देगी। और इसी वजह से लोग जो हैं इनसे नफ़रत करेंगे। लिखा हुआ है, उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दे ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी न बरसे। और पानियों पर इख्तियार है
کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ یہ جو دو گواہ ہیں، امیجن کیا جاتا ہے اصل میں، امیجن اس لیے کیا جاتا ہے کہ کیونکہ کسی کو پکا نہیں پتا کہ یہ دو گواہ کون ہوں گے، لیکن کیونکہ ایلیا نبی نے آسمان کو بند کیا تھا، اور ایلیا نبی نے بارش کو 3.5 سال تک روک دیا تھا دعا کر کے، تو 3.5 سال کے بعد پھر دعا کی اور پھر سے پانی جو تھا وہ برسنے لگا بارش کی صورت میں۔ تو جو خداوند کے بندہ موسیٰ تھے، انہوں نے بھی جو ہے پانی کو خون بنا ڈالا تھا جب مصریوں کی غلامی سے اسرائیل کو خدا کے بندہ نے نکالا تھا، اور خداوند نے اصل میں نکالا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیا اور موسیٰ ہوں گے، ان دو باتوں کی وجہ سے کہ وہ اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ آسمان کو بند کر دیں، اور دوسری یہ کہ وہ زمین کو پانی کو وہ خون بنا دیں۔ تو یہ مگر ہمیں پکا نہیں پتا کہ کون ہے، کیونکہ وہ خدا جانتا ہے، سارے بھید جو ہیں وہ خدا کے پاس ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے جب وہ گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا۔ اب یہ ہوگا کہ پہلے تو یہ لوگوں کو آگ ان کے منہ سے نکلے گی اور دشمنوں کو کھا جائے گی، ان کے دشمنوں کو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اتھا گڑھے میں سے جو حیوان جو ہے وہ نکلے گا، اور یعنی کہ بہت جو حیوانیت والا شخص کوئی ہوگا، حیوانیت رکھنے والا، وہ نکلے گا، اور وہ پھر ان کے اوپر غالب آئے گا۔ جب یہ غالب آئے گا نا، اور ان کو مار ڈالے گا، لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور عمورہ کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ ستایا کیسے تھا؟ انہوں نے کوئی ان کو مارا نہیں تھا، یا ان کے ساتھ بلڈ نہیں تھا نکالا، یا تلوار سے نہیں لڑے تھے، مگر صرف خدا کے کلام کی باتیں جب وہ کہتے تھے اور لوگ جو نہیں مانتے تھے ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کو ختم کرتی تھی، تو اس طرح سے ستایا تھا۔ تو یہ بہت خوشی بنائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک اہل امتوں میں سے، قبیلوں میں سے، اور ہر اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے۔ یعنی کہ اہل زبان اور ساری امتیں اور سارے قبیلے کیسے دیکھیں گے بھلا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے اب ہم نے دیکھا نا کہ ہم خبریں دیکھتے ہیں، اور خبریں دیکھتے ہیں تو ہر ایک ملک میں اسی وقت کوئی خبر آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ سے ہی ہوگا، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جب تک یہ کام ہو خدا اس سے بھی کوئی زبردست جو ہے اپنی ایجاد لوگوں کو دے، کیونکہ خدا کی طرف سے ہی سب کچھ ہے۔ یہ جتنا انٹرنیٹ اور جتنا فیس بک اور یہ سب چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس شخص نے کیا یا اس شخص نے کیا، وائی فائی جو ہے اس شخص کی وجہ سے آیا، لیکن یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے آتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اب فیس بک پہ، میڈیا پہ اتنا زیادہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں، اور خدا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہمیں ایک جگہ پہ پورے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے خدا کر رہا ہے اس طرح سے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ جو ہے خدا دے، ترقی دے اس کو، وائی فائی کو، یا کوئی اور نیا طریقہ لائے جس کے وسیلے سے سب لوگ جو ہیں وہ ان دونوں گواہوں کو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، دیکھیں خاص بات، اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ اور پھر اسی وقت ایک بھونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے، اور باقی ڈر گئے اور آسمان کی خدا کی تمجید کی۔ اب دیکھیں یہ
یہ دیکھیں خاص باتیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے بتا دیا گیا، کیونکہ ہمارا خدا اتنا بڑا خدا ہے کہ اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. ہر چیز جو ہے وہ خدا کے پاس ریٹن موجود ہے، کہ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو گیا ہے اور جو پھر ہوگا، جو بھی ہوگا، جہاں تک خدا جو ہے اس کا نالج اتنا بڑا ہے کہ جب تک خدا چاہتا ہے، آف کورس جب تک خدا ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم 12 چیپٹر کی طرف آتے ہیں. اس کے بعد 3 افسوس ہیں، اور 3 افسوس آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. میں اس لیے بھی آپ کو یہ خاص باتیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ انٹرسٹ کے ساتھ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں، اور اپنے لیے اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے برکت کا باعث بنیں. ٹھیک ہے، اب 12واں چیپٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے. 12ویں چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی. اب یہ نشان ہے، ایک عورت آسمان پر نظر آ رہی ہے جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر. وہ حاملہ تھی اور درد ذے میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا. اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیا. اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ بچہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے. اور وہ بیٹا جنی، یعنی لڑکا، جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا. اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا. سب سے بڑی بات سنیں، کیونکہ یہ کافی دیر تک یہ چیپٹر جو تھا وہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، بالکل بھی نہیں تھا سمجھ آتا. ابھی بھی ہم لوگ مکاشفہ کے بھید اتنے زیادہ ہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ایک دم سے سب کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہ خدا جب ہمیں دیتا ہے، جب بھی خدا ہمیں دیتا ہے تو ہم اس طرح سے آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں. تو ایک وقت تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ مکاشفہ کی جو ہر بات ہے وہ آنے والا زمانہ ہے، لیکن اب دیکھیں اس بات کو پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا بھی اس میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ جو ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کیتھلک چرچ میں دیکھا ہوگا کہ کیتھلک چرچ والوں نے ماں مریم کی تصویر بنائی ہوتی ہے. ماں مریم کی تصویر کا جو ہے نا، انہوں نے سر کے اوپر 12 ستارے لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے نا وہ ماں مریم ہے. ٹھیک ہے، اور جو کہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور پھر انہوں نے مون کے اوپر، یعنی کہ چاند کے اوپر ماں مریم کو کھڑا کیا ہوا ہے. حالانکہ تصویریں بنانا بھی گناہ ہے، لیکن وہ بناتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تصویریں ہم بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا، نہ کسی چیز کی صورت بنا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. یعنی کہ جہاں پر بھی ہے خدا کہتا نہیں بنا، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کی کاریگری نہیں چاہتا. تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو عورت ہے بائبل مقدس میں اسرائیل کو بھی عورت کہا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں کلیسیا کو بھی عورت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو عورت ہے نا، یہ آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے. آفتاب کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. کیا ہم نے پڑھا تھا مکاشفہ کے پہلے چیپٹر میں؟ ہم نے پڑھا تھا پہلا چیپٹر اور اس کی 16ویں آیت میں. آپ کے سامنے میں پھر سے اس کا ایک حصہ، آدھا حصہ پڑھتی ہوں. لکھا ہے، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. یعنی یسوع مسیح کا چہرہ جو ہے وہ ایسے چمکتا تھا جیسے کہ تیزی کے وقت آفتاب. تو آفتاب کی طرح یسوع چمکتا ہے. اب یہ جو عورت ہے نا، یہ یسوع کو پہنے ہوئے ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ کلیسیا ہے. کون سی کلیسیا؟ یہ صرف وہ کلیسیا نہیں ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے. اب جیسے ہم یسوع مسیح کو قبول کر کے تو ہم اسرائیلی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم اسرائیلی پیدائشی نہیں ہے، لیکن ہم لے پالک ہیں. ہمیں خدا جو ہے اس میں پیوست کر دیتا ہے، جیسے اڈاپٹڈ بن جاتے ہیں، ہم بھی اسرائیلی بن جاتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہ جو عورت ہے یہ ان اسرائیلیوں سے شروع ہوتی ہے جو عہد کے ساتھ چلتے رہے، یعنی کہ جو عہد کے لوگ ہیں، نئے خدا پرانے عہد نامے کے اور نئے عہد نامے کے. کہاں سے شروع ہوا؟ جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے عہد شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، ابراہیم سے، اور اس کے بعد خدا نے وعدہ کیا تھا
कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। और वहाँ से लेके आप देखें दाऊद हैं, मूसा हैं, जितने नबी हैं, जितने इसराइल से खुदावंद ने पैदा किए, वो सब वहाँ से लेकर जो बाद में यीशु मसीह तक आए, और खुदावंद यीशु मसीह से फिर आगे जो कलीसिया जो है वो तश्कील पाई, ठीक है, जो कलीसिया बनी। जैसे हम लोग सब, ये सब हम औरत, ये वाली औरत को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है ये औरत, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता रही चाहती हूँ, ये यीशु मसीह को यानी कि आफ्ताब को इसने ओढ़ा हुआ है, यानी हम सब ने जो खुदावन के लोग हैं, हम बगैर खुदावन यीशु मसीह के कुछ भी नहीं, हमने खुदावन यीशु मसीह को हमने ओढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने मुकम्मल तौर पे अपने ऊपर हम उसको पहना हुआ है। जैसे कि मैं आपको रोमियो के नाम खत उसके 13 चैप्टर की 14 आयत में आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। लिखा है, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, यानी कि हमने यीशु मसीह को पहनना है। ये जो औरत है ना, इसने भी ओढ़ा हुआ है पूरे का पूरा कवर अपने आप को, यानी कि जैसे हम पहन लेते हैं यीशु मसीह को, इस औरत ने यानी कि कलीसिया ने, जो कि इसराइल से भी लेके और यहाँ तक है, हम सब तक है, और हमारे बाद भी जो आएंगे, इन्होंने पहना हुआ है आफ्ताब को, यानी कि ओढ़ा हुआ है। अच्छा, और 12 सितारों का ताज सर पे है। 12 सितारे जो है ना, वो एक तो इसराइल के 12 कबीलों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 12 शागिर्दों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ताज हैं, यानी कि ये सर के ताज है। इसराइल के ताज कौन है? 12 कबीले। और कलीसिया के, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के ताज कौन है? ये 12 शागिर्द हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि चांद उसके पाँव के नीचे था, यानी कि इस औरत के पाँव के नीचे चांद है। मैंने खुद खुदावन से ये दुआ की कि मैंने कहा खुदावन मुझे कुछ बता, क्योंकि कुछ नहीं था पता चल रहा। मैंने बहुत सी वीडियोस भी देखी, लोगों से भी पूछा, मुझे इसका इतना नहीं, लेकिन मैंने खुदावन से कहा, मैं कहा खुदावन क्यों चांद इसके पाँव के नीचे कैसे है, कैसे ये खड़ी है, ये पाँव के चांद के ऊपर क्यों खड़ी है? तो मुझे खुदावन ने जो गाइड किया वो ये है कि चांद जो है ना, आपको पता है कि चमकता है, ठीक है ना, लेकिन चांद चमकता अपनी रोशनी से नहीं है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, ये रोशनी सूरज से लेता है। सूरज की रोशनी इसके ऊपर मनक्स होके इसको रोशन करती है, ठीक है। और ये जो कलीसिया है, यानी कि खुदावन के जो लोग हैं, इसराइल और खुदावन यीशु मसीह की कलीसिया, ये खड़े हैं किसके ऊपर? खड़े हैं उस रोशनी के ऊपर जो वो खुदा से लेते हैं, जो हम लोग चमकते हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि तुम दुनिया के नूर हो, ठीक है, तुम दुनिया के नूर हो लिखा हुआ है। तो जब हम दुनिया के नूर हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हमारी रोशनी हमारे अंदर से निकलती है, ठीक है, लेकिन वो हमारी अपनी रोशनी नहीं है, वो हम खुदा से लेते हैं। ये चांद जो है ना, वो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि चांद के ऊपर वो जो औरत है ना, वो खड़ी हुई है, और वो दर्द ज़े में, वो हामला थी और दर्द ज़े में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ़ में थी। अब ये जो है ना औरत, ये इसी में से, यानी कि इस इसराइल में से ही यीशु मसीह निकले। यहूदा के कबीला का बब्बर, जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अभी पहले मैंने जो मैसेज था उसमें मैंने बताया कि यहूदा के कबीला का बब्बर, तो इसमें यीशु मसीह इसमें से निकले हैं, ठीक है। और अब जो है ना, फिर लाल जो अजदहा है, और वो 7 सर और 10 सींग लेके, और उसके भी सरों पर 7 ताज हैं, ठीक है। और उसने दुम से, उसको इतना गुस्सा आया है कि दुम से उसने तखाई जो सितारे खींच कर ज़मीन पर डाल दिए, और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ, और जो जनने को थी, ताकि वो जब वो बच्चे को जने तो निकल जाए। और आपको याद होगा कि जब हेरोदिस ने, जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो औरत तो माँ मरियम नहीं है, बल्कि इसराइल में से वो बच्चा निकला। खैर, माँ मरियम को इस तरह से हम अगर हम कह भी दें तो जाहिर है, लेकिन असल में ये इसराइल जो है ना, उसमें से जो बच्चा निकला है। तो हेरोदिस ने, आपको पता है कि यीशु मसीह को, जैसे यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो वो अजदहा जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, हेरोदिस को, जिसने यीशु के पैदा होते ही यीशु को मारने की पूरी कोशिश की थी। और उसके दो यीशु मसीह को मारने के लिए उसने सारे 2-2 साल के जो बच्चे थे उनको कत्ल करवा दिया था। तो फिर हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के असा से सबको मुँह पर हुकूमत करेगा। तो
खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जो लोहे के असा से हुकूमत करे। और हम देखते हैं कि हम पुराने अहदनामे में ये लिखा जा चुका है, ये नबूवत है कि वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा और उसका बच्चा यका या खुदा उसके तक के पास तक पहुंचा दिया गया। अब ये देखिए, बच्चा जो यका या खुदा और उसके तक के पास पहुंचा दिया कैसे है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा के, हमारे लिए तकलीफ़ें सह के, कोड़े खा के, मुंह पे थकवा के, कांटों का ताज सर पे पहन के, पसली पे नेज़ा खा के, हाथों पाँव में कील ठकवा के और मर कर जी उठ कर फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान के ऊपर चले गए हैं वापस। ठीक है, यानी कि वो जा चुके हैं, खुदा के तख्त के पास वापस पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, अब वो औरत उस बियाबान को भाग गई। अब हम वो औरत जो पीछे यीशु मसीह के शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह के जितने थे ना, जो मानते थे खुदावंद यीशु मसीह को, वो जो है ना वो भाग गए बियाबान को, जहाँ खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। तो इसमें भी 1260 दिन तक परवरिश जो है उसकी की गई, यानी कि ये अब कलीसिया हमारा जिक्र है। और ये 1260 दिन जो आपको पता है बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि खुदा के नज़दीक एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। तो खुदा के नज़दीक जो है ना वो एक दिन ऐसे है, तो ये 1260 दिन लिखे गए हैं। और ये वो टाइम है कि जब हम एज कलीसिया हम अब्लीस से सताई भी जाते हैं। आगे भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब्लीस का मुकाबला होता है और लगा रहता है उस औरत को मतलब तंग करने में। और ये सारा जो है ना वो उस औरत के मुताबिक बताया गया। मैंने मेन बातें जो है ना आपको बता दी, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम 13 चैप्टर पे आते हैं। ये ख़ास बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें है कि एक हैवान को लिखा हुआ है, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। एक हैवान लिखा हुआ है और उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी। अच्छा, अब इसकी शक्ल जो है ना वो तेंदुए की सी थी, पाँव रीछ के से थे और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और अपना बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया कारी ज़ख़म लगा हुआ देखा, ज़ख़्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका ज़ख़्म कारी अच्छा हो गया और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। ठीक है, ये जो है ना आपको इसका ज़्यादा अच्छा मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप पढ़ें डैनियल का 7 चैप्टर। डैनियल के 7 चैप्टर में जो बताया गया है डैनियल की ख्वाब को, उसमें ये हुआ है कि उसका एक एक करके यही जो जानवर है ना, यही वाले जानवर है हैवान, यानी कि यही नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे रीछ का जिक्र है, तेंदुए का जिक्र है, और उसके बाद बब्बर का भी जिक्र है, और उसके बाद और बाकी जो तकरीबन 4 एनिमल्स हैं जिनका जिक्र है। ठीक है, ये एक ही हैवान है जो कि एक ही हैवान ये सारी चीज़ें रखता है, यानी कि वो उसके उस एक हैवान के अंदर रीछ भी है, उसके अंदर तेंदुआ भी है, यानी कि लेपर्ड जिसको कहते हैं, बहुत तेज़ होता है वो अपने प्रे को पकड़ने में, और उसके बाद बब्बर भी है, और उसका ये जो सारे मिल के वो ये एक हैवान बनता है। लेकिन अगर आपने देखा हो तो डैनियल चैप्टर 7 में जो है वो बता दिया गया है कि 4 एनिमल्स निकले हैं, वहाँ पर 4 एनिमल्स एक एक करके निकलते हैं और वो यही एनिमल्स हैं। ठीक है, और यही एनिमल्स एक एक करके निकलते हैं। और आपको पता है कि ये ख्वाब जो है जो एनिमल जो एक एक करके देखी गई है, ये पूरी हो चुकी है जो कि डैनियल को नज़र आई थी। उसमें एक रीछ है, और फिर शेर है, और फिर लेपर्ड है, यानी कि तेंदुआ जिसको कहते हैं, और वो एक एक करके निकलते हैं। और आपको पता है कि ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ हुकूमतों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि गुजर चुकी हैं। और ये वो हुकूमतें हैं जो कि बहुत तेज़ थी, जिन्होंने बहुत से लोगों को मारा, जिन्होंने बहुत से लोगों को तंग किया, और बहुत से लोग जो हैं वो उनसे और खुदावंद की कलीसियाओं को भी बहुत सताया इन लोगों ने। ठीक है, रीछ जो होता है वो शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पहले जो है
پہلے شیر جو ہے اس میں نظر آتا ہے، اور ریچھ جو ہوتا ہے نا وہ شیر سے دوسرے میں ریچھ آتا ہے، ریچھ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اور کرش کرتا ہے. تو جو کچھ امپائرز جو گزر گئی ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پہلی جو شیر جو تھا کیونکہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے بیبلونین امپائر کو، یعنی کہ بابلی حکومت جو ہے بیبلون کی سوری. اچھا، اس کو حکومت ظاہر کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری ظلم کر کے لوگوں کے اوپر بہت جبر کر کے انہوں نے جو حکومتیں کی ہیں، انہوں نے بہت لوگوں کو مارا ہے. اور اس کے بعد یہ جو تیندوا ہوتا ہے، تیندوا بڑا تیز کیونکہ ہوتا ہے، تو یہ ایک دم سے سڈن اور بہت ان ایکسپیکٹڈ جو ہے نا اٹیک یہ کرتا ہے. اور یہ بھی ایک حکومت تھی، اور یہ حکومتیں جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ، الیگزینڈر دا گریٹ آپ کو پتہ ہے وہ حکومت کر چکا ہے. الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے نا اس کو کہا گیا ہے اصل میں تیندوا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے اس نے اپنی بہت سی جو تھی نا کنکویسٹ جو اس نے لی تھی، یعنی کہ جیتے جو تھی چیزوں کو جیتا تھا. اور اس کے بعد رومن امپائر کو بھی انہی جانوروں کے ساتھ دے گی، جو کہ رومن امپائر کا اگر آپ کو پتہ ہو تو 1600 میں رومن امپائر جو تھی اس نے بہت مسیحوں کو قتل کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہوگا ہٹلر کی بھی حکومت گزری ہے جس نے اسرائیلیوں کو بہت زیادہ دکھ دیا تھا، بہت زیادہ تکلیف دی تھی، کہ وہ ابھی تک اس کے نشانات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سارے جو حیوان جو ڈینیل 7 میں ایک ایک کر کے نکلتے ہیں نا، وہ ایسے تھے کہ جو کہ بہت حیوانیت جنہوں نے کی اور جنہوں نے لوگوں کو بہت مارا اور بہت خراب کیا. اور میں پڑھ رہی تھی کہ نیرو جو بادشاہ تھا، نیرو سیزر، یہ رومن تھا ایک حکمران جس نے کہ بہت سے لوگوں کو بہت بری طرح سے مسیحوں کو مارتے ہوئے اس نے پورا روم جلا دیا تھا. اور یہ اپنے باغ کے اندر لے کے آتا تھا لوگوں کو، مسیحوں کو، اور ان کو جلاتا تھا. اور ان کے جلنے سے اس کے اپنے باغ میں وہ روشنی کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک ڈیڈ باڈی یا ہیومن جو باڈی ہے جب جلتی ہے تو کتنا زیادہ جو ہے نا وہ اسمیل آتی ہے. لیکن اس کو اسمیل نہیں آتی تھی کیونکہ حیوان تھا. حیوان آپ کو پتہ ہوگا پوٹی بھی اپنی وہیں پہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس بات سے کہ ابھی یہاں پہ اس سائڈ پہ جا کے کرنی چاہیے، یہاں سے اسمیل آئی، ان کو کیونکہ اسمیل نہیں آتی. تو یہ اینیمل نیرو جو ہے نا، یہ نیرو ایک بادشاہ گزر چکا ہے جس نے بہت سے مسیحوں کو خراب کیا تھا. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ مکاشفہ کا جو 13 چیپٹر میں جو حیوان آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ حیوان ایسا حیوان ہوگا جو ان 4 حیوانوں کو اکٹھا کر کے بنے گا. یعنی کہ وہ اتنی زیادہ اس کے اندر گندی چیزیں ہوں گی، ابلیس کی چیزیں ہوں گی، جتنا وہ لوگوں کو تنگ کرے گا اور ستائے گا، وہ سارے 4 حیوان اکٹھا ہو گئے وہ ایک ہی حیوان وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے گا کہ اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے کہ اس حیوان اگر خدا نہ کرے آف کورس اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا تو ہماری نسلوں کی زندگی میں آئے گا. اپنی نسلوں کے لیے دعا کیجیے تاکہ آپ کی نسلیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس کے سامنے کھڑی رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں، اب یہ ہے کہ ایک اور بات میں بتاتی ہوں آپ کو. لکھا ہوا ہے یہ حیوان تو پہلے نکلا ہے جو 4 حیوانوں کی خاصیت رکھتا ہے، تو ان کی خصلت یعنی کہ رکھتا ہے. یہ ان سب سے جنہوں نے ابھی تک مسیح کی کلیسیا کو تنگ کیا ہے یا اسرائیلیوں کو تنگ کیا، یہ ان سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ یہ ایک دم سے 4 ایک ہی حیوان، یعنی کہ ایسا آدمی ہوگا جو 4 جانوروں کی خاصیتیں جو ہے نا اپنے اندر لے کے رکھے گا. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ آپ اس کو سمجھ پائیں. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کیا لکھا ہے. پھر میں نے ایک اور حیوان، یہ 11 آیت ہے. پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں
سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا، یعنی کہ یہ وہ اب جو نکلے گا نا بعد میں اس کے حیوان، یہ بھی حیوان ہی ہوگا، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ یہ وہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اپنا اختیار یعنی کہ اس کو دے دے گا اور اس کے زمین کے رہنے والوں کو اس کے پیچھے لگوائے گا، اس کی پرستش کروائے گا، اور جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا۔ اب یہ بڑے بڑے نشان بھی دکھاتا ہے کہ یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا۔ آپ کو پتہ ہے ایلیا نے آگ نازل کی تھی، لیکن یہ ایسے نشان دکھائے دے گا، لیکن جو خداوند کے لوگ ہوں گے وہ پہچان لیں گے کہ یہ ایک صحیح آدمی ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایلیا نے بھی آگ نازل کی تھی، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے چلنا پڑے گا، اور زمین کے رہنے والوں نے ان نشان کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ، یعنی کہ بت بنوائے گا، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، یعنی کہ اختیار سارا خدا کی طرف سے آئے گا، لیکن وہ حیوان کے بت میں روح بھی پھونکے گا تاکہ وہ حیوان کے بت بولے بھی، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں یہ دکھائے گا، اور جتنے لوگ اس حیوان سے بت کی پرستش نہ کریں گے اور ان کو قتل بھی کرائیں گے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، یہ خاص آیت ہے 16 آیت، اس کو سنیں، لکھا، اور اس نے سب چھوٹے بڑے اور دولت مندوں اور غریبوں اور آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یاد رکھیے گا، دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ آپ دھیان رکھیے گا، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سیزر جولیس تھا، نیرو جولیس جو بادشاہ تھا روم کا، اس کا جو ہیبرو نام تھا، اس کے ہیبرو نام کا جو عدد تھا نا وہ 666 ہی نکلتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی تھی، جو اس کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی پھر آئے گا، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن جب یہ اگر پھر وہی آئے گا تو یہ زیادہ برا حیوان بن کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ 666 کا یہ جو حیوان ہے نا، یہ 666 کا عدد لوگوں کو کہے گا کہ اپنے دائنے ہاتھ پہ لو اور اپنے ماتھے پہ لو۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی جو چپ لوگ ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ ڈالنی بھی شروع کر دی ہے وہ چپ، اور وہ چپ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 666 کا نشان ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے کہ وہ نام کا عدد ہے، کسی کا نام، کس کا؟ وہ حیوان کا نام ہوگا، اور اس کے نام کا عدد نکلے گا 666۔ پہلے وہ حکومت کرے گا، وہ اتنے برے برے کام کرے گا، یہ نشان اپنے دکھائے گا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ وہ اس کا راغب کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آگ برسائے گا، یا پھر وہ بت کو کہے گا تو اس میں جان آ جائے گی اور لوگ ایک دم سے امپریس ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں میں کہ وہ حیوان پہلے آئے گا، اور وہ حیوان کہے گا کہ میری چھاپ لو۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ جو چپ ڈالی جا رہی ہے یہ تو نارمل، اور میرے خیال میں اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ رائٹ ہینڈ میں ڈالی جائے یا لیفٹ میں ڈالی جائے، یہ پکا نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ کہا گیا ہے کہ رائٹ میں ہی صرف ڈالی جائے، یہ تو لیفٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں، صرف یہ اندر ہونی چاہیے آپ کے۔ اور یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو وہ حیوان کے نام کا پہلے عدد 666 نکلے گا، اور وہ 666 کی چھاپ پھر ہوگی نا جو وہ اس حیوان کے نام کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں بہت حکمت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اور جو پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیزر جو تھا، نیرو سیزر جو تھا، اس کے نام کا عدد 666 نکلتا تھا، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے نام کا عدد 666 نکلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ شیطان ہیں، لیکن اس کی جو گندے کام ہوں گے ان سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں، ساتھ ساتھ میں خوبصورت باتیں بھی آپ کو پڑھ کے دیتی ہوں، 14 چیپٹر ہے، اس میں لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیہون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کے
اس کا اور باپ کا نام، یعنی کہ خداوند کے جو لوگ ہوں گے ان کے ماتھے پر بھی، ماتھے کے اوپر سب کا نام لکھا ہوگا، لیکن کسی کے اوپر شیطان یعنی کہ حیوان کی چھاپ ہوگی، کسی کے ماتھے کے اوپر یسوع مسیح کا اور خدا کا اور باپ کا نام لکھا ہوگا۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز آئی جو زور کے پانی اور بڑی گرج سی آواز ہوتی ہے، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,40,000 کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنواری ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جو خداوند کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان کے لیے خوبصورت جگہ ہیں، ان کے لیے بربط ہے، ان کے لیے میوزک ہے، وہ تخت کے سامنے خدا کی پرستش اور خدا کی عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں چیپٹر نمبر، آگے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی اور خوبصورت باتیں بھی ملیں گی جسے پتہ چلتا ہے، لیکن اب میں آپ کو خاص بات بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ جب 666 کی جو چھاپ لگے گی، 666 کی چھاپ کچھ لوگ تو لے لیں گے، کیونکہ ان کو ہوگا کہ ہم کھانا پینا کھائیں اور ہم لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی احمقانہ حرکت ہوگی، کیونکہ جو لوگ چھاپ لیں گے وہ ان کا حال بہت برا ہے۔ یہ 16 ورس میں، یعنی کہ انہوں نے پھر بھی بری حالت میں ہی مرنا ہے، خدا نے بلکہ ان کے اوپر اپنے قہر کو نازل کرنا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے نازل کرنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت 666 کی چھاپ جو نہ لیں گے ان کا نام تو وہ تو بچ جائیں گے اصل میں، جو نہ لیں گے، اور بے شک ان کو مار دیں گے، جیسے غالب وہ ان 2 گواہوں کے اوپر بھی ابلیس آتا ہے اور ان کو مار بھی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مر بھی جائیں گے بے شک، لیکن ہمیشہ کے لیے زندگی پائیں گے، دوسری موت جو ہے نا ان کو نہیں آئے گی۔ لیکن جو ڈر کے اور کھانے کے پیچھے چھاپ لے لیں گے ان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوگا۔ یہ 16 چیپٹر اور اس کی دوسری آیت ہے، لکھا ہوا ہے، پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، یعنی کہ فرشتے نے پیالہ، کیونکہ یہ 7 فرشتے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ جا کے کہہ کے پیالوں کو زمین پر الٹ دو، یہ پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن دوسری آیت میں لکھا ہے پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک بڑا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا، یعنی کہ ناسور بھی پیدا ہوگا، اور وہ بھی ان کو مار ہی دے گا، وہ بھی ان کو ختم کر دے گا۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ ہم لوگ ایسا نہ کریں، ہم خدا کے بے شک ہمیں موت بھی، جیسے پیچھے میں نے آپ کے کہ آخر تک وفادار رہا تاکہ تو زندگی کا تاج پائے، تو زندگی کا تاج پانے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ مکمل طور پہ ہم اس چھاپ کو نہ لیں، بے شک ہم مر جائیں لیکن ہم حیوان کی چھاپ کو اپنے اوپر نہ لیں، تاکہ خدا کی چھاپ جو ہے نا ہمارے اوپر آئے۔ اور اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں کہ پھر کیا ہوگا۔ پھر لکھا ہے میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا۔ ٹھیک ہے، حیوان بھی پکڑا گیا اور جھوٹا نبی بھی پکڑا گیا، جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے، اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس نے چھاپ دینی ہے اس نے خود بھی اس کا انجام جو ہے نا وہ آگ اور گندک ہے، تو اس لیے اس کی چھاپ ہم نے نہیں لینی، اور ہم نے بہت پریچ بھی کرنا ہے یہ سب کچھ جو خدا نے آج ہمیں بتایا ہے۔ اب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ 1000 سال کے لیے ان کو بند کر دیا گیا، اور 1000 سال تک پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے نا ان کی بادشاہی آنی ہے۔ اور لکھا ہوا ہے پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں ہتھاگڑی کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی، اور اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ ٹھیک ہے، اور اس ہتھاگڑے سے
میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہریں کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑا عرصے کے لیے کھولا جائے، یعنی کہ پھر سے کھولا جائے گا، کیونکہ 1000 سال جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھیں کیا ہوگا۔ یہ میں اب مکاشفہ کی کتاب اور اس کے میں 20 چیپٹر ہے، اور 20 چیپٹر کی میں 7 ورس آپ کے سامنے پڑھنے لگی۔ لکھا ہے اور جب 1000 سال پورے ہو چکے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا گیا، اب یہ چھوڑ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، اور ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ دن رات عبدالآباد عذاب میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جو میں نے پورا آپ کو بتا دیا ہے، ایک سمری، یعنی کہ پہلے جو ہے حیوان آ کے لوگوں کو چھاپ دے گا، جو چھاپ لے لیں گے وہ پھر بھی ناسور سے مار دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو وہ لوگ ہیں 1000 سال تک جو اژدہا اور جو حیوان ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر 1000 سال کے بعد ان کو نکالا جائے گا، اور جب پھر واپس جو ہے نا ان کو ہمیشہ کے لیے یہ جو اب ڈالا جائے گا نا، یہ ہمیشہ کے لیے اس جھیل میں 1000 سال تک پہلے باندھا گیا، پھر کھولا، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور ان کو کہیں جگہ نہ ملی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر 21 جو چیپٹر ہے وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو، وہ دلہن کی طرح، یعنی کہ۔ اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کے بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ اور آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے۔ کتنی خوشی کا وقت ہوگا! اس خوشی کے وقت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے وہ سب کام جو ہیں جو چھوڑ دینے ہیں، جو کہ غلط کام ہیں، جو کہ ہمیں دور لے کے جاتے ہیں خدا سے۔ ہم نے اس دلہن کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جو کہ ابھی آراستہ ہو کے اپنے برا کے لیے آ گئی ہے۔ ہم نے بھی، جیسے آپ نے دیکھا شادی ہوتی ہے تو کتنی دیر تک دلہن جو ہے نا وہ تیاری کرتی ہے، آج فیشیل ہو رہا ہے، آج بال کٹنگ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مینیکیور اور پیڈیکیور کیا کچھ کرتے ہیں عورتیں اپنے خاوند کے لیے۔ تو خداوند جو ہمارا دلہا ہے، ہم بھی اس کے لیے ایسی ہی تیاری کریں، اور ہم نے ایسی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے سارا کچھ جو خدا نے ہمارے لیے ہمیں جو مطلب جو کچھ بھی ہے، ہم سب کچھ جو ہے نا خدا کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے کام جو خدا کو ناپسند ہے ہم وہ نہ کریں، کیونکہ ہم نے کہاں پہ رہنا؟ جہاں پہ آدمیوں کے ساتھ سکونت خدا کرے گا، ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی سورج چاند ستارے نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا کے جلال سے وہ جگہ جو ہے وہ روشن ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر اس کے لیے محنت کریں، اور لکھا ہوا ہے اور جو غالب ہے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، اور یہ دوسری موت ہے۔ یہ دوسری موت نہ آپ کے اوپر آئے، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ میں آپ کے ساتھ جو پڑھ رہی تھی، 21 چیپٹر کی 7ویں اور 8ویں ورس میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ تو خدا جو ہے وہ آپ سب کو بہت برکت دے، اور جو محنت میں نے کی ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ پتہ چلے سب کو کہ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جلد خداوند کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا دن جو ہے وہ چور کی طرح آئے گا، کیونکہ وہ چور کی طرح خداوند کا دن آنا ہے،
تو ہمیں نہیں پتہ کہ کب خداوند نے جو ہے وہ آ جانا ہے۔ تو ہماری تیاری جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، صرف اپنی نہ کریں، اپنے لوگوں کی بھی کریں، اپنی فیملی کی کریں، اپنے لوڈ ونس کی کریں، جن کو آپ لو کرتے ہیں ان کو بھی تیاری کرائیں ساتھ ساتھ۔ تو خداوند آپ کو اس سارے کلام کے وسیلہ سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میں نے پوری مکاشفہ کی مین باتیں جو میں آپ کو بتائی ہیں، حالانکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن بہت ٹائم شارٹیج کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ساری ایک ہی بات ایک ہی دفعہ میں بتا دی جائے، لیکن میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے قوت اور طاقت دی ہے کہ میں یہ خداوند کا کام کر سکی ہوں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔